अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है बाप जैसा और इस अफसाने की कलमकार है शाजिया जमाल। मिन्हा की दादी अक्सर अली उल ऐलान ये कहती पाई जाती कि किसी से रिश्ता जोड़ते वक्त लड़की से पहले उसकी माँ को देख लो, क्योंकि लड़कियाँ माँ का अक्स होती हैं और लड़के बाप का परतो। लेकिन दादी अपने इस फरमान से यूं मुकर जाएंगी ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ख़ानदानी तारीख गवाह थी कि दादी ने अपनी ज़िंदगी में जो बात कही और छोटे बड़े जितने भी फैसले किए उन पर डंके की चोट पर कायम रहीं। शाकरा पुप्पो के जाने के बाद दादी का ये कहना कि लाजमी नहीं है बेटा बाप जैसा ही हो, उसे अचंभे में मुब्तला कर गया। अपने बीए के इम्तिहानात में बुरी तरह मसरूफ़ होने के बावजूद वो नोट किए बिना ना रह सकी कि दादी की सरगर्मियाँ कुछ मशकूक किस्म की होती जा रही हैं। शाकरा पुप्पो की एक ही हफ्ते में 2 बार हंगामी आमद हुई और आते के साथ ही वो दादी के कमरे में घुस गईं। थोड़ी देर बाद वो दहलीज पर खड़ी पुकार रही थीं, भाभी जी ज़रा यहाँ आए। और भाभी जी इतनी फर्माबरदार कि नंद की एक ही पुकार पर कफगीर हाथ में थामे दौड़ी चली आईं। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। शाम को अब्बा घर आए तो उन्हें हाथ मुंह धोने की मोहलत दिए बिना फौरन दादी के कमरे में तलब कर लिया गया। न जाने कौन सा ऐसा मसला था जो हल होने में ही नहीं आ रहा था। कभी आवाज़ दब जाती तो कभी एकदम बुलंद हो जाती। चाय की ट्रे लेकर दादी के कमरे की जानिब से आती नगमा भाभी एक भरपूर मायनी खेज निगाह उस पर डालकर आगे बढ़ गई थी। उसकी छठी ही अलार्म पर अलार्म बजा रही थी। मिन्हा कान लपेटकर अपने सामने खुली किताब पर झुक गई। वो जानती थी उनके घर की बिल्ली ज्यादा देर तक थैले में बंद रहना पसंद नहीं करती। जो भी बात हुई जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। इधर उसके इम्तिहान खत्म हुए, उधर दादी ने झट थैले से बिल्ली बाहर निकाल दी। बल्कि बिल्ली क्या, इतना बड़ा बिल्ला। दादी की दुख्तरे नेक अख्तर अपने होनहार सपूत के लिए मिन्हा का रिश्ता लेकर आई थी। शाकरा पुप्पो का उसके लिए रिश्ता मांगना इतनी हैरत की बात नहीं थी जितनी हैरत उसे ये जानकर हुई कि अब्बा समेत सब ने इस रिश्ते को कबूल भी कर लिया है, बल्कि शादी की तारीख भी तय कर डाली। उसने पाँव पटके, सर झटका, हाथ जोड़े, भूख हड़ताल, रोना धोना सब किया, लेकिन नतीजा वही। आखिर सब जानते बूझते मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सवाल उसने बहुत दिल गिरफ्तार अंदाज में दादी के सामने जाकर किया। उन्होंने उसे मोहब्बत से अपने पास बिठा लेना चाहा, लेकिन वो यूं ही ऐंठी खड़ी रही, खफा और उखड़ी। शाकरा जान छिड़कती है तुम पर। अगर उसने तुम्हें मांगकर अपने भाई के साथ रिश्ता और मजबूत करने का सोचा है तो इसमें क्या मुजायका है? दादी यकीनन अपनी जुबान से किसी और की बोली बोल रही थी। मुजायका ये है दादी कि जिस शख्स ने आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रहने नहीं दिया, उसका बेटा मुझे कौन सा फूलों की सेज पर बिठाएगा? लाजमी है वह आज अपने बाप जैसा हो। अल्लाह अल्लाह, मिन्हा हमारे सदमे के बेहोश होने को हो गई। अपनी बात मनवाने के लिए वो कैसे इतनी आसानी से अपने फरमान से मुकर गईं? मतलब जानते बूझते मुझे उस जहन्नुम में धकेलना चाहती हैं जिसमें आपकी बेटी सालों से जल रही है। अगर वो जहन्नुम है तो तुम्हारा वजूद उसके लिए जन्नत की तरफ से खुलने वाली किसी खिड़की से कम नहीं होगा। सख्त खफगी के आलम में उनके कमरे से निकलकर उसने टॉक शो देखते अब्बा के सामने जाकर पाँव पटके। अब्बा, इस दुहाई में सब कुछ था। अम्मा ने इस खुली बदतमीजी पर उसे तादेबी निगाहों से घूरा, लेकिन उसने मतलब परवाह न की। यहाँ सवाल जिंदगी भर का था। बेटा, हमने बहुत सोच विचार के बाद शाकरा को हाँ की है। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारोगी वहाज के साथ। अब्बा ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पहलू में बिठा लिया। वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग से काम चलाने वालों में से थे। इससे पहले कि वो उसे इस रिश्ते के हक में चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम जैसे दलाइल देते, वो रूठेपन से वहाँ से भी उठ गई। मिन्हा, अपने चाय का कप ले जाओ, किचन से नगमा भाभी पुकार रही थी। उसने खामोशी से जाकर अपना कप उठा लिया। लड़कियां अपनी शादी ब्याह के मामले में यूं बाप भाई के सामने सवाल जवाब करती अच्छी नहीं लगती। अम्मा ने अपनी इस वक्त दरे खुएतना ना जानने वाली घूरी को
اب بازوبان دوہرایا تھا قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتی۔ اس سے پہلے ہی بھابھی بول پڑی، آپ چھوڑیں امی، یہ بتائیں خریداری کب سے شروع کریں؟ بہت تھوڑے دن ہیں، میرا خیال ہے کہ… اف اف، کیا کوئی ایسی دیوار ہے جہاں جا کر میں اپنا سر پھوڑوں؟ کب پٹکتی وہ باہر نکل گئی تو ہوا وہی جو ان سب نے چاہا اور تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھپھو حقیقتاً اس پر جان وارتی تھی، لیکن اصل مسئلہ صابر پھپھا تھے۔ پھپھا انتہائی بد اخلاق، بد زبان اور بد مزاج واقع ہوئے تھے، جس کی جو بات مزاج پر گراں گزرتی بلا دھڑک اس کو جھاڑ کر رکھ دیتے۔ زندگی بھر انہوں نے پھپھو کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا تھا۔ بقول پھپھو زندگی بھر ڈکٹیٹر بنے، ان کے سر پر سوار رہے۔ پھپھو ان کے اصولوں سے عاجز تھیں تو وہ بھی ان کے نظریات کے منکر تھے۔ چنانچہ چھوٹی موٹی باتوں سے شروع ہونے والا تنازعہ ہمیشہ زوردار جھڑپ پر ہی اختتام پذیر ہوتا۔ بچپن میں منہا نے جب جب ان کے گھر میں قدم رکھا اسے جنگ عظیم سوئم چھڑنے کے آثار دکھائی دیے۔ پھپھو سر پکڑے رو رہی ہوتی اور پھپھا غصے سے فوں فاں کرتے باہر نکل جاتے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس نے ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ آج پڑھا لکھا، خوب روح، برسر روزگار ہونے کے باوجود تھا تو انہی کا بیٹا، باپ کا پڑتو، اور اسی سوچ نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ دلناپے کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود کسی خوش کن لطیف جذبے نے اس کے اندر انگڑائی تک نہ لی، بلکہ سارا وقت صابر پھپھا ہی حواسوں پر سوار رہے۔ گو کہ وہ اس شادی پر دل سے راضی نہیں تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی نا، نرم گداز جذبات رکھنے والی۔ وحاش سے کزنوں والی بے تکلفی نہ ہونے کے باوجود اب اس کو اپنے شوہر نامدار کے روپ میں اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کا دل نئی تال پر دھڑک اٹھا تھا۔ وحاش بیٹا جلدی باہر آؤ، وہ کمینہ پھر گھس آیا ہے۔ ابھی تو اس نے پور پور سجی دلہن کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ باہر سے صابر پھپھا کے چلانے کی آواز پر مخملی کیس اس کی جھولی میں اچھالتا وہ باہر بھاگا۔ الہی خیر، کون گھس آیا ہے؟ کوئی چور اچکا یا ڈاکو؟ مارے خوف کے وہ بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ باہر سے اٹھا پٹخ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صابر پھپھا مسلسل کسی کو للکار رہے تھے اور پھپھو کے واویلے الگ۔ مزید صبر کرنا اس سے دو بھر ہو گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس نے باہر جھانکا اور سامنے کا منظر دیکھ کر پہنچ کر رہ گئی۔ کچن کا سارا سامان برآمدے میں پڑا تھا اور تینوں افراد جھاڑو ڈنڈے اٹھائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے گوپا نکتی کا ناچ ناچ رہے تھے۔ منہا نے آنکھیں جھپکی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کون کس کو مارنے کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تبھی پھپھا نے زوردار نعرہ بلند کیا، پکڑا گیا کمینہ! اور کمینہ ان کے پاؤں کے نیچے دبا دوسری چیں بھی نہ کر سکا۔ اس سے زیادہ دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ دھپ سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مقتول کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ آج بھی ہاتھ جھاڑتا اس کے قریب آ گرا۔ سوری یار، چوہا گھس آیا تھا کچن میں، تم نہیں جانتی اماں اور ابا دونوں چوہوں سے کتنے الرجک ہیں۔ یہ تو شکر ہے جلد مارا گیا، ورنہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ میں ساری رات گزر سکتی تھی۔ تھا تو بیچارہ مریل سا، لیکن اچھی خاصی دوڑ لگوا دی ہماری۔ خیر، وہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ لہجہ بدل کر وہ تھوڑا رومانٹک ہوا۔ کچھ نہیں، کسی چوہے کا ذکر خیر ہو رہا تھا، منہا جل کر بولی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نامدار کے منہ سے چوہا نامہ سن کر انوکھی لے پر دھڑکنے والے دل کے نیہا خانوں میں اب بلیاں ناچنے لگی تھیں۔ چوہا، بلی، اف! نہیں، اس سے پہلے وہ بھی وحاش تھا، اپنے نام کا ایک۔ منہا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ فیروزی کامدار سوٹ پہنے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی ناشتے کے لیے آئی تھی۔ بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ شاکرہ بیگم نے پھر سے چوہا نامہ چھیڑ دیا۔ ہماری ہر احتیاطی تدبیر کو مٹی میں ملا کر نگوڑے اپنا مٹر گشت کرنے کا شغل پورا کر ہی لیتے ہیں۔ تمہیں کہا تو ہے گھر کے سوراخ وغیرہ اچھی طرح بند کر کے رکھا کرو، انہی سوراخوں سے ہی تو اندر باہر ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ صابر پھپھا کے کہنے پر پھپھو نے چائے کا کپ پٹخا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ ان سوراخوں میں دبے شوپر نکال کر چوہوں کو آمد و رفت کے راستے میں فراہم کر رہی ہوں؟ اوہو، ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ خوب جانتی ہوں میں آپ کی ایسی باتوں کا مطلب،
شادی کا گھر ہے، نکال دیا ہوگا کسی بچے نے سوراخ سے شوہر۔ لیکن آپ کو تو عادت ہے ہر غلطی کا الزام میرے سر دھرنے کی۔ پھپھو کا تیش لاتا لہجہ تیش لیے ہوئے تھا۔ پھپھو کی بھی تیوریاں چڑھ گئیں، تو اسی لیے میں سادگی سے شادی کرنے پر زور دے رہا تھا۔ ایسے موقعوں پر شرارتی بچے شتر بے مہار ہوئے دوسروں کے گھر کا حشر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا گھر میں موج میلے لگانے کا۔ مجھے موج میلہ لگانے کا شوق نہیں ہے صابر صاحب۔ اکلوتے بیٹے کی شادی پر کسی کو نہ بلاتی تو ساری برادری ناراض ہو جاتی۔ تو اب کون سا برادری راضی ہو گئی ہے؟ اچھا، صبح صبح میرا دماغ مت کھائیں۔ ایک چوہا کیا مار لیا، خود کو 30 مار خان ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ منہا ٹکر ٹکر کبھی غصے سے بل کھاتے صابر صاحب کو دیکھتی تو کبھی آتش فشاں بنی شاکرہ بیگم کو۔ وہاج نے بھی بدمزہ ہو کر چائے کا کپ ادھورا چھوڑ دیا۔ بات بڑھ گئی تھی اور وہی ہوا۔ پھپھا غصے سے تن فن کرتے باہر نکل گئے۔ پھپھو منہ پر دوپٹہ ڈالے رونے لگ گئیں۔ بس کریں اماں پلیز، آپ کو پتہ تو ہے ابا کی عادتوں کا، پھر کیوں دل پر لے لیتی ہیں؟ چھوڑیں، دفع کریں۔ وہاج وہ کہہ رہا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 36 سال ہو گئے مجھے اس آدمی کو برداشت کرتے کرتے۔ مجال ہے جو ایک دن سکون سے گزارنے دیا ہو۔ اب تو بہو بھی آ گئی ہے، اسی کا ہی کچھ لحاظ کر لیتے۔ اگر وہ سدھرنے والوں میں سے ہوتے تو اب تک سدھر نہ چکے ہوتے۔ آپ خود کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں بس۔ ماں کو کندھوں سے تھامے وہاج مسلسل ان کو پچکارے جا رہا تھا۔ خود تو اس جہنم میں جل ہی رہی تھی، لیکن اپنی خود غرض محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس معصوم کو بھی گھسیٹ لائی ہوں۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی بیٹا؟ ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ چلو شاباش، ختم کرو اسے۔ سرخ ناک رگڑتی وہ اب منہا کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ بس پھپھو، کر لیا ہے۔ وہ بہت الجھی وہاں سے اٹھ گئی۔ شام کو عجیب بات ہوئی، موسم بہت دل فریب ہو رہا تھا۔ منہا یوں ہی چہل قدمی کرتی پودوں کے پتوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر پھپھا کسی پودے کی کیاری کی کوڈی کر رہے تھے۔ تبھی واج وہاں سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پھپھا نے اسے پکارا۔ پکار اتنی بلند تو ضرور تھی کہ منہا نے بھی سن لی، جبکہ وہاج بنا رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھپھا سر جھٹک کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ منہا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہاج، پھپھا نے تمہیں آواز دی تھی، شاید تم نے سنی نہیں۔ سن لی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ پاؤں ہلانے لگا۔ تو رکے کیوں نہیں؟ کس لیے رکتا؟ منہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں غالباً کوئی بات کرنی تھی تم سے، تبھی آواز دی۔ وہ اور ان کی باتیں، دیکھا نہیں تھا صبح کیسے معمولی سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا انہوں نے۔ تم ابھی نہیں جانتی ہمارے ابا کی فطرت، جب تک وہ اماں کو رلا نہ دیں انہیں چین نہیں ملتا۔ وہاج کے لہجے میں باپ کے لیے اتنی تلخی اور بیزاری تھی کہ منہا سن ہو کر رہ گئی۔ پھر قدرے نرم آواز میں بولی، وہاج، بات بے شک پھپھا نے شروع کی تھی، لیکن بڑھانے کے بجائے ختم بھی تو کی جا سکتی تھی۔ وہاج نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر موضوع بدل دیا۔ اگلے روز وہ میکے چلی آئی۔ اماں تو اس کا سجا سنورا کھلا کھلا روپ دیکھ کر ہی مطمئن ہو گئیں، جبکہ دادی نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس کی صرف دادی نہیں تھی، جو سوال ماں بہنیں یا دوست پوچھتی ہیں وہ اس سے دادی پوچھ رہی تھی۔ وہاج خیال رکھتا ہے تمہارا، تم خوش تو ہو نا؟ اور وہ صابر، اس نے کوئی اونچ نیچ تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ وہ ہنس کر ان کی تسلی کرواتی رہی۔ سب ٹھیک ہے دادی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میرا وہاج باپ جیسا نہیں ہے۔ دادی کے جھریوں بھرے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس کی طرف جھک کر قدرے رازداری سے بولی، اسے زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو تو پاؤں کے نیچے دبا ہی رکھا ہے، تم زیادہ جی حضوری کرو گی تو تمہارے بھی سر پر چڑھ جائے گا۔ منہا دادی کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ بیگم، میرا صافہ نہیں مل رہا، ڈھونڈ کر رکھ دینا۔ آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں اجتماع ہے، وہاں جانا ہے۔ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیا، بہو سے پوچھتی ہوں، شاید اس نے کہیں رکھا ہو۔ اچھا چھوڑو، ابھی رہنے دو، بعد میں پوچھ لینا، کون سا ابھی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہاج کے کمرے کا دروازہ کھولتی بیگم کو فی الفور روکا۔ وہ بری طرح بگڑی۔ اوفو، ابھی اندر جانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی بیگم، لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہہ تو رہا ہوں بعد میں پوچھ لینا۔ اوہو، میں کون سا کسی غیر کے کمرے میں گھسی جا رہی ہوں، میرے اپنے بیٹے کا کمرہ ہے، کیا یہاں جانے کے لیے بھی مجھے پہلے سوچ بچار کرنا پڑے گی؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے،
ہاں تو کس نے کہا ہے بات کرنے کو؟ منہا استری شدہ کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، وہاج اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ وہ دونوں یقیناً ان کے کمرے کے سامنے برآمدے میں کھڑے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ صابر پھپھا ہمیشہ کی طرح واک آؤٹ کر گئے، جبکہ پھپھو دہاڑ سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے والد محترم؟ وہاج نے سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو نے برہمی سے سر جھٹکا۔ ان صاحب کی تو ہر بات نرالی ہے، اب بھلا بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے کیسا لحاظ، کیسی سوچ بچار۔ منہا ساری بات سن چکی تھی، اسے صابر صاحب سے اس قدر مہذب سوچ کی امید نہیں تھی۔ ماں کی رنجیدگی محسوس کر کے وہاج باپ سے ناراض ہوا۔ منہا کچھ سوچ کر دانستہ چپ رہی۔ شام کو صابر صاحب نے اس کے کھانے کی دل کھول کر تعریف کی۔ انہیں تیزابیت کا مسئلہ تھا۔ منہا نے ان کی خاطر سالن وغیرہ میں مسالے کم ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ کھانا سادہ لیکن لذیذ ہوتا۔ وہ ایک ایک نوالے پر گویا سر دھنتے رہے۔ اگلے روز منہا مٹر قیمہ پکا رہی تھی، تبھی پھپھو کچن میں چلی آئیں۔ اتنے کم مسالے کیوں ڈال رہی ہو؟ کھانے کا سواد ہی نہیں آتا۔ تیز مرچ مسالوں والے سالن کھانے سے پھپھا کہہ رہے تھے ان کا سینہ جلنے لگتا ہے، تو اس لیے۔ لو بھلا، ان کی خاطر اب ہم کیا روز ایسے پھیکے کھانے کھائیں گے؟ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے سالن میں اپنی مرضی سے مسالے ڈالے۔ پھپھا بہت ناراض ہوں گے پھپھو۔ تو پہلے کون سا راضی رہتے ہیں؟ تم چھوڑو، ان کی تو ویسے عادت ہے خواہ شور مچانے کی۔ منہا نے بیچارگی سے گہری سانس کھینچی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کھانے کی میز پر ایسا گھمسان کارن پڑا کہ منہا کو لگا جنگ عظیم سوئم اب چھڑی کہ اب۔ پھپھو بھی گویا پہلے سے تیار بیٹھی تھی کہ ادھر پھپھا کچھ کہیں اور ادھر وہ ان کے اعتراض کو چٹکیوں میں اڑا دیں، گویا ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھپھا مزید سیخ پا ہوتے گئے۔ برا یہ ہوا کہ اس بار وہاج بھی بیچ میں کود پڑا۔ ابا، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو تو عادت ہے تماشا کھڑا کرنے کی، نہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ کسی اور کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی تو سکھ کا سانس لینے دیا کریں ہمیں۔ منہا اسے منع کرتی رہ گئی، لیکن وہ بری طرح صابر پھپھا پر بگڑا۔ اولاد کو کبھی بھی ماں باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے اور باپ کے درمیان روب اور لحاظ کا پردہ اس رشتے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر جوان بیٹے یوں باپ کے سامنے آنے لگیں اور شے دینے والی بھی ماں ہو تو۔ منہا بہت برے دل سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس بار وہ میکے آئی تو بہت الجھی سی تھی۔ باہر سب سے ہنسنے بولنے کے باوجود دادی کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اس کے اندر کی پسماندگی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ دادی کو شام کی چائے دینے آئی تو انہوں نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کملائے ہوئے پھول جیسے چہرے کے پیچھے باغبان کی کون سی غفلت چھپی ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں جا کر اس کے کان مروڑوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا وہاج اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اچھا ہے دادی۔ تو پھر یقیناً صابر میاں نے ہی گل کھلانے شروع کر دیے ہوں گے۔ یہ تو میں جانتی ہوں، میرا وہاج بہت اچھا ہے، اپنے باپ جیسا نہیں۔ کاش دادی وہ اپنے باپ جیسا ہی ہوتا۔ دادی نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے گزارا۔ کیا ضرورت تھی دادی کے سامنے ایسا کچھ کہنے کی؟ لیکن بات کمان سے تیر کی مانند اس کے منہ سے نکل چکی تھی۔ اس سے اگلے ہفتے اسے بخار نے آ لیا۔ پورے 14 دن۔ دادی نے انگلی کی پوروں پر گنے۔ اس سے زیادہ انتظار کی سکت ان میں نہیں تھی۔ اے نغمہ، ذرا فون ملا کر دو وہاج میاں کو، اس سے کہتی ہوں واپسی پر مجھے اپنے گھر لیتا جائے گا۔ دادی نے یوں آنن فانن تیاری کر لی کہ کسی کو زیادہ سوال جواب کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ البتہ سب کی آنکھوں میں تیرتی حیرت وہ نظر انداز نہ کر سکیں۔ برسوں گزر گئے تھے، انہوں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ سب کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اوفو بھائی، میری ایک نہیں 2 بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں، کیا وہاں جانے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ حیرت تو شاکرہ بیگم کو بھی خوب ہوئی تھی، یوں انہیں اچانک اپنے سامنے پا کر، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حیرت پر قابو پا کر ان سے ملتیں۔ منہا بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی تھی، پھر انہیں کندھوں سے تھام کر اندر لے گئی۔ ارے واہ، خالہ اماں آئی ہیں، آج تو گھر میں رونق ہی آ گئی۔
صابر صاحب نے خوشگوار سا کہا لگایا تھا۔ شاکرہ بیگم نے انہیں ناگواری سے دیکھا اور پھر جو کچھ دادی نے دیکھا ان کی فہم و فراست پر پڑے۔ صدیوں پرانے غلط فہمی کے جالے ایک ایک کر کے اترتے چلے گئے۔ منہا کی ادھوری بات کا پورا مفہوم وہ 2 دنوں میں ہی جان گئی تھیں۔ شاکرہ بیگم محض نام کی ہی شاکرہ تھیں۔ دنیا کی ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود انہوں نے شکر کا کلمہ کبھی نہیں پڑھا تھا۔ کیا سسرالی عزیز، کیا میکے کے رشتہ دار، سب کے سامنے وہ اپنے شوہر کی تنک مزاجی کا رونا روتی رہتی کہ کس طرح ان کا بد مزاج میاں انہیں زندگی بھر ذلیل کرتا رہا ہے۔ خاندان بھر کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی جو ایسے بد اخلاق شوہر کو خندہ پیشانی سے جھیلتی آ رہی تھیں، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ کچھ اور تھا جو صرف منہا ہی دیکھ پائی اور اب دادی۔ شام کی چائے پر صابر صاحب کے کچھ دوست آ رہے تھے۔ انہوں نے منہا کو چائے پر اہتمام کرنے کو کہا۔ کباب، رول، نگٹس وغیرہ۔ منہا سعادت مندی سے سر ہلاتی ہوئی کچن میں مصروف ہو گئی، لیکن شاکرہ بیگم نے حسب عادت اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا۔ مینیو دیکھ کر تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا کچھ بنانے کی، خواہ مخواہ گھر کا بجٹ خراب ہوگا۔ چائے کے ساتھ نمکو اور بسکٹ رکھ دینا بس۔ لیکن پھپھو، عرصے بعد تو پھپھا کے کوئی مہمان آ رہے ہیں، وہ سخت ناراض ہوں گے۔ ارے ہوتے ہیں ناراض تو ہونے دو، اب ان کے خواہ مخواہ کے چونچلوں کی خاطر میں اپنا مہینے بھر کا بجٹ تو ڈانو ڈول نہیں کر سکتی۔ بس جو کہا ہے وہ کرو۔ منہا محض حکم کی تکمیل کے لیے تھی، گھر کے کل اختیارات شاکرہ بیگم کے ہاتھ میں ہی تھے۔ صابر صاحب کے اندر اگر صبر کا تھوڑا بہت مادہ موجود تھا بھی تو وہ آج ختم ہوا۔ ان کے بہت خاص الخاص مہمان تھے جنہیں بے حد اصرار سے انہوں نے چائے پر مدعو کیا تھا، اور چائے کے ساتھ محض نمکو اور بسکٹ۔ مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے خوب غصہ نکالا۔ شاکرہ بیگم دو بدو جواب دیتی، ان کے غصے کو مزید ہوا دیتی گئیں۔ آوازیں تھم گئیں، فضا میں دم گھوٹتی تلخی سی پھیل گئی۔ سرمئی شام سارے بھید سمیٹ کر رات کی گود میں سر رکھنے کو بےتاب ہوئی۔ منہا تیل کی کٹوری لے کر دادی کی ٹانگوں پر نرمی سے مالش کرنے لگی۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں، جیسے وہ جانتی ہوں عارضی سکون اس تنی چادر میں جلد ہی چھید پڑنے لگیں گے۔ تبھی شاکرہ بیگم دھاڑ سے دروازہ کھول کر روتی دھوتی اندر آئیں۔ جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے اس شخص نے میرا۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے دادی کے قریب بیٹھ کر وہ رونے لگ گئیں۔ دادی نے آہستگی سے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔ اللہ نے میری ہی قسمت اس شخص کے ساتھ پھوڑنی تھی۔ 36 سال گزر گئے لیکن ابھی تک بات بے بات مجھے بے عزت کرنے سے باز نہیں آتا۔ دادی چپ رہیں۔ ہمیشہ کی طرح نہ تو روتی رلاتی بیٹی کو باہوں میں بھرا، نہ داماد کو کوسنے دیے۔ شاکرہ بیگم کو خود ہی کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ماں کا جھریوں زدہ دکھی چہرہ دیکھا۔ پھر قدرے شرمسار سے لہجے میں بولیں، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی اماں، لیکن دکھ تو تم مجھے دے چکی ہو بیٹا۔ ان کا لہجہ بہت تھکا تھکا سا تھا۔ شاکرہ بیگم ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگیں جو آزردگی سے کہہ رہی تھیں، لیکن افسوس مجھے خود پر ہے، اپنی تربیت، اپنے تجربے پر ہے۔ ان کے اس قدر ٹوٹے انداز پر شاکرہ بیگم ساکت سی رہ گئیں۔ اماں، ان کے لب پھڑپھڑائے، مجھے اس خیال نے کبھی سکون سے سونے نہیں دیا کہ میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جہنم دکھائی ہوئی کس کی ہے۔ یہ کیوں نہ جان سکی کہ غلطی پر تم بھی ہو سکتی ہو، قصوروار محض صابر ہی کیوں؟ اس نے غصہ کیا، غلط کیا، لیکن اس کے غصے کو بڑھاوا تم نے دیا، محض اپنی حاکمیت پسند فطرت اور خود سرانا کو بلند رکھنے کے لیے بجٹ کا رونا رویا۔ حالانکہ اس قسم کی 10 چیزیں تمہاری مرضی سے پک رہی ہوتی ہیں، تب تمہیں اپنا بجٹ ڈانو ڈول ہونے کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کتنی سبکی اٹھانی پڑی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے سامنے۔ اگر تم سب کچھ اس کی مرضی اور پسند سے بن جانے دیتی تو کیا وہ یہ سارا فساد کھڑا کرتا؟ نہیں نا۔ تو بیٹا، جانوروں کی طرح اندھا دھند بھاگتے چلے جانے کو زندگی گزارنا نہیں کہتے۔ کسی مقام پر لحظہ بھر کے لیے ہی صحیح ٹھہر کر سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ 36 سال تم اسے برداشت کرنے کا رونا روتی رہیں تو کیا اس نے تمہیں تمہاری خامیوں،
خوبیوں سمیت برداشت نہ کیا ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، لیکن تم محض ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی خامیاں اچھالتی رہیں، اسے دوسروں کے سامنے برہنہ کرتی رہیں۔ مزید ستم یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی باپ کے خلاف کر دیا۔ یہ کیسا آئینہ رکھ دیا تھا ان کی ماں نے ان کے سامنے کہ وہ اس میں ابھرتا اپنا عکس دیکھ کر ششدر رہ گئیں، اور ماں کی دلجوئی کے لیے اندر آتا وہاج دہلیز پر ہی جم گیا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں الٹے قدموں پلٹا اور باہر نکل گیا۔ ابا یقیناً ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ شاکرہ بیگم کا دل چاہا ساری دنیا سے نظریں چرا کر گھٹنوں میں سر دے کر ڈھیر سارا رو دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ضمیر کے آئینے پر پڑی سالوں پرانی گرد مٹنے لگی تھی۔ عمر کی نقدی جب تک باقی ہے، جس مقام پر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اپنی سمت درست کر لینا چاہیے۔ ان کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتیں، وہ امید کا نیا سرا ان کے ہاتھ میں تھما رہی تھیں۔ منہا ہلکی پھلکی ہو کر نم آنکھوں سے بہت دل سے مسکرائی تھی۔ دوستو، یہ تھا افسانہ باپ جیسا۔ اس افسانے کی قلمکار تھیں شازیہ جمال۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔